बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाकरा। मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबशर। टाक और टक्कर से मिलकर बनता है टाकरा। एक ऐसा टाकरा जो सबसे बड़ा मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। मेहमान वही हैं बेबाक तजिया निगार जो माजी में इतनी बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। जब आज हम उन्हीं बातों को दोबारा सुनते हैं, अभी चंद दिन पहले ही मैंने अपने वही पुराने क्लिप को जब मैंने शेयर किया तो बहुत सारे दोस्तों ने कॉल्स की और यही कहा कि यार चौधरी साहब के पास इतनी एडवांस ख़बरें कैसे होती हैं, और उनकी ख़बरों में सदाकत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपने वो क्लिप अभी तक नहीं देखे तो ABC न्यूज़ नेटवर्क को अभी विज़िट कीजिएगा, फेसबुक पेज पर आपको वो तमाम क्लिप्स मिल जाएंगे जिनके हवाले से आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे और माजी में भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं। पाकिस्तान में यूँ तो बेशुमार मामलात हैं, जिस तरह के खान साहब के ऊपर कातलाना हमला का होना, FIR के हवाले से भी मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और लंदन का जो दौरा है कितना अहमियत का हामिल है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, ये आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल होगा हमारा। और चूँकि इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी मालूमात चाहिए होती हैं और बहुत बड़ा हौसला भी चाहिए जो आज के हालात चल रहे हैं। और जो मकामी सियासत के हवाले से तारक बाजा साहब के आने के बाद काफ़ी हलचल मची हुई है सियासत में और सहाफ़त में भी, तो उस वाले से भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बेबाक तजिया देने वाले चौधरी अहमद हसन वैस नंबरदार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब क्या हाल चाल है? कालो सब ठीक है, आप सुनाएं, सब ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, पहले तो आपको बताता चलें कि ये जो तख़ीर हुई है तकरीबन 2 वीक्स 10 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं हमें प्रोग्राम ना करने की। बहुत बड़ी वजह ये थी कि चौधरी साहब का टूर था दुबई का, पूरी फैमिली के साथ ये दुबई घूम के आए हैं। तो उस दौरान हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन दुबई में जाकर फिर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। फिर टाइमिंग का भी मसला था। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक वक्त दिया और फिर जैसे ही आप जर्मनी पहुँचे हैं तो जाते ही आपने वक्त दे दिया। कैसा रहा आपका दुबई का टूर? कालो साहब, दुबई का टूर बहुत अच्छा रहा और काफ़ी सारी मालूमात मिली मुझे ये यूई के बारे में। और मैं बहुत हैरान हुआ कि वो तो अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं। इतना उन वो इतने इंटेलिजेंट उन्होंने लोग इकट्ठे किए हुए हैं। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी उनके जो प्राइवेट कंपनी है, वो सब तकरीबन पूरी दुनिया से उन्होंने जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। और मुझे उनका निज़ाम बहुत पसंद आया। और आपको ये बताऊं कि रैंकिंग में दुनिया का सबसे जो महफूज तरीन ममालिक में जिनका शुमार होता है, वो रैंकिंग में 1 नंबर पे यूएई है। और मैंने फिर और चेक किया कि अबू धाबी दुनिया का सबसे महफूज तरीन शहर है। मुझे तो बहुत पसंद आया उनका निज़ाम। इतनी सारी नेशनैलिटी उधर थी, इतने इतने सारे ममालिक के लोग थे, लेकिन सब अपने काम में मगन थे। किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी, ना कोई धरने वाला था। हर बंदा अपने एक मैंने दौड़ देखी है, लोग दौड़ रहे थे। खास तौर पे जो लो मिडिल जो वर्कर होते हैं, जैसे जिनकी तनख्वाह तकरीबन वहाँ 2000 अमाराती रियाल थी, वो उनको जी हाँ मैंने जी। काफी उनके लिए मुश्किल वो काफी यानी कि उनका टफ जी जी। टाइम मैंने उधर देखा है। चलें, ये दुबई के वाले से भी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, चूँकि जो आजकल मौजू ज़ेर बहस हैं उसके वाले से बात करेंगे। पहले तो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और उसके बाद लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया, और अभी फिर कल दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होना और जो शार्ट टाइम के लिए लॉन्ग मार्च का रोक देना, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मैं आपको पता है खान साहब के बारे में मेरी क्या राय होती है। खान साहब बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं। उन्होंने ऐसे तरीके से वो ट्विस्ट करते हैं कि बेचारे जो आम नॉर्मल जो बेचारा मेरी तरह 12-15 पढ़े हुए लोग हैं, वो तो उनको समझ ही नहीं सकते। तो खान साहब ने ये जो उन पे हमला हुआ है, कोई भी हमला हो किसी भी इंसान पे, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफी हो, उसको मैं कंडम करता हूँ। और ये बहुत ही यानी कि जितना भी इस हमले को कंडम किया जाए वो कम है। जी जी। हाँ जी। और उसके बाद आपने देखा कि उन पे जो हमला हुआ वो भी एक, आपको पता है कि
جو حالات چل رہے ہیں، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کسی انٹرویو، یہ جو کل بیکی کا انٹرویو انہوں نے بیکی کی جو سی این کیا، اس کو 4 گولیاں بتائی ہیں، جی جی نہیں اس کو 4 بتائی ہیں، اور ایک پروگرام انہوں نے 3 بتائی ہیں، اور جو ڈاکٹر راشدہ صاحب ہیں وہ 2 بتا رہی ہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے جیسے بھی، اور وہ بلٹ بھی نہیں بتا رہے، وہ شرے جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ لگے ہیں، کوئی 4 کہہ رہا ہے پروگرام میں، تو جو ایکس رے دکھا رہے ہیں اس میں وہ 4 بتا رہے ہیں، کہیں جگہ چلیں، 3 بتا رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ایک مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے نا، کہ یا کہہ لیں کہ خان صاحب جو جذباتی آدمی ہیں، بات کرتے کرتے 3 کی جگہ پہ 4، یا جس طرح پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایشو بنا تھا کہ 1,40,000 انبیاء کرام آئے، تو نعوذ باللہ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو کہہ لیں کہ جو زبان پھسل جاتی ہے، یا پھر کہہ لیں کہ ذہن میں وہ اصل ورڈ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن حملہ ہوا، یہ تو ایک حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یار مجھے تو اس میں حقیقت بہت کم لگتی ہے، مجھے تو زیادہ طریقے سے وہ حملہ کیا گیا، اور انہی کے گارڈ سے ایک بیچارے گوندل صاحب تھے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں آئے ہوئے تھے، وہ بیچارے مارے گئے، اور ایک گھر کا چراغ بجھ گیا، اور ایک ان کے جو قریبی تھے ان کی گال سے بالکل بلٹ ان گال سے بالکل ساتھ لگ کر آگے چلا گیا، تو کافی خون ان کا دکھایا گیا۔ تو میں اس جو حملہ ہوا ہے، حملہ مجھے اتنا ہضم نہیں ہو رہا، جو میری رائے ہے۔ اس کے بعد آپ لانگ مارچ کا پوچھ رہے ہیں، لانگ مارچ ان کا لانگ مارچ فیل ہے، اور نہ ابھی کامیاب ہے، لانگ مارچ راستے میں ہی ہے۔ اور کیونکہ خان صاحب کے اندر جو ان کے اندر ہینڈلر ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ سسٹم، یہ جو نظام ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب تک ان کے ہینڈلر ان کے ساتھ ہے یہ چلتا رہے گا، جب تک نیا چیف آف آرمی سٹاف کا نام فائنل نہیں ہوتا۔ یہ تو بات تو صحیح ہے کہ نئی چیف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بھی خیر آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ ابھی پھر لانگ مارچ کہہ لیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ پھر کل سے، یعنی کہ جمعرات سے وہ پھر آغاز کریں گے، اور اسی مقام سے کریں گے جہاں پر انہوں نے اختتام کیا تھا، اور پھر وہ ممکن ہے کہ 8 سے 10 دن کے اندر اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند ہوں گے، عوام کے لیے پریشانی کا سامنا بھی ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، عوام کے لیے بھی ایک پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بھی ملک میں کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ انویسٹر خاص طور پر نہیں آتے، جو فارنر ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، وزٹر نہیں آتے، کوئی بھی شخص پاکستان کا ٹور نہیں کر سکتا جب ملک کے اندر اس طرح کی حالت ہو۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں خان صاحب، اس میں لانگ مارچ مکمل کر پانے کے بعد کچھ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوں گے کہ یا نہیں؟ میرے خیال میں جو پاکستان کے حالات ہیں نا، یہ اگلے دن آنے والے ہیں، بہت ہی کٹھن آنے والے ہیں پاکستان کے لیے۔ تھوڑی سی خوشخبری تو ہے کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہے، انہوں نے تقریباً 9 ارب ڈالر کا جو پیکج کا بھی میرا خیال اعلان کریں گے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے، اور ایک تقریباً 20 ارب ڈالر تک وہ انویسٹمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے اعلان کرے، تو یہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ لیکن جو حالات ہیں، جب تک نئے چیف آف آرمی سٹاف کا نام فائنل نہیں ہوتا، یہ حالات خراب تر خراب ہوتے جائیں گے، اور میں کافی آنے والے وقت میں یہ جو 2 ہفتے ہیں یہ بڑے ہی مشکل ہیں پاکستان کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انگلینڈ سے ہم نے آزادی تو حاصل کی، لیکن آج کل ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے لندن جاتے ہیں، پھر وہاں سے فیصلہ لکھوا کے مشورہ کر کے پھر پاکستان آتے ہیں، آ کے پھر وہ فیصلہ ہم پر صادر فرما دیتے ہیں۔ اب کو کیا لگتا ہے جو شہباز شریف صاحب کا جو دورہ لندن ہے وہ کس نوعیت کا ہے، یا کہ پھر وہ ذاتی ہے، یا کہ پھر آفیشیل جا رہے ہیں، یا کہ پھر وہ آرمی چیف کے حوالے سے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں؟ مطلب بات کیا ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے آپ کو میں پہلے یہ اوپنلی بات بتاؤں کہ یہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہوتی ہیں نا، یہ سول حکومتیں ہوتی ہیں، یہ پپٹ ہوتی ہیں۔ آرمی چیف تو
اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں، وہ ان اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ مل کر یہ جو ہے وہ اس کا نام اس کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس پہ سائن کرنے کے لیے وہ سمری بھیجتے ہیں وزیر اعظم کو، کہتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کو ویسے انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے، چلو پھر بھی مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم کی شاید 20% بھی چلتی ہو۔ تو ان دونوں بھائیوں میں، نواز شریف صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ جو سینئر ترین جنرل ہے اسے بنایا جائے، اور شہباز شریف چاہتے ہیں، جو ان کا بھی ایک ہے کہ جو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ کہے گی، اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مل کے یہ انتخاب کرتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن کافی سارے نام سامنے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کا نام جو زیادہ پاپولیرٹی میں ہے؟ کیونکہ 5-6 نام ہیں جن کے اوپر جا کے ہم بات کریں گے، ون بائی ون کوشش کریں گے تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانیں۔ ایک تو سب سے جو سینئر ترین ہے نا، وہ عاصم منیر صاحب ہیں، جی اور جی جس کے بارے میں غالباً نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بیگ صاحب ہیں، مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب، جی جی ہاں، ان کے بھی چانس ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کو چیف آف جوائنٹ اسٹاف بنایا جائے، اور صحیح۔ پھر ان میں محمود صاحب بھی ہیں، اور نعمان محمود فیض صاحب، صاحب بھی ہیں۔ جی 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 ہاں جی، فیض صاحب بھی ہیں جو عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں، جی جی اور اس کے بعد محمد عامر صاحب بھی ہیں۔ جی جی ایک اور نام ہے، آپ کو شاید پتا، وہ بھی کافی یعنی کہ اس کیٹاگری میں ہے، اور شاید وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہو، اس کے چانس ہے۔ اچھا، وہ کون سا نام ہے؟ نہیں بتانا چاہیں گے آپ؟ ایک جنرل رہ گیا، آپ خود ہی سوچ لے کہ وہ کون ہے، کیونکہ یہ 6 جنرل ہیں تقریباً۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب جنرل اگر ہم فیض حمید کی بات کریں تو خان صاحب کے ساتھ ان کی بہت اچھی رفاقت رہی ہے، وہ چاہے افغانستان کا معاملہ ہو، پاکستان کے اندرونی معاملات ہوں، تو ہم نے ہمیشہ ہی ان کو دیکھا خان صاحب کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اس معاملے میں اپنی کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں، یا اپنا لائحہ عمل بنائیں گے، کہ یا فورس کریں گے کہ آپ اسی یا میرے من پسند شخصیت کو ہی آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں، کہ یا پھر وہ چھوڑ دیں گے حکومت کے اوپر ہی؟ نہیں، وہ حکومت پہ نہیں، خان صاحب یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی چیز پہ تو ہو رہا ہے، تو وہ مانے گے تو نہیں۔ لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری یہ جو سیاسی پارٹی یا جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا کم عمل دخل ہوتا ہے چیف آف آرمی میں لگانے میں۔ جی جی تو وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو جو شمشاد صاحب ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے حوالے سے وہ بھی ہم نے بہت دیر سے سننے میں بھی آ رہا ہے کہ ان کے بھی امکانات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر شخص جو ہے وہ اس شش و پنج میں ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کیونکہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آرمی چیف کے بعد اگر ایک آرمی چیف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایکسٹینشن جیسے پچھلے بار ملی تو معاملات اتنے خراب ہوئے۔ باجوہ صاحب نے تو موجیں کی کہ انہوں نے 3-4 وزیر اعظم کو اپنے ہاتھوں سے الوداع کیا اور خوش آمدید بھی کہا، لیکن جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اس کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز ہیں مرزا صاحب کے، شمشاد صاحب کے اس حوالے سے؟ مرزا صاحب کے بھی اچھے چانس ہے، سب کے تقریباً، منیر صاحب کے بھی بہت اچھے چانس ہے۔ اور کبھی کبھار تو مجھے کہیں کہیں بھی ایسے جیسے لگتا ہے، جو کہ آصف صاحب کے نا، جو پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کے بھی تو ایک چہیتے ہیں محمد عامر صاحب۔ وہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو ان کے جو وہ سٹاف آفیسر بھی رہے ہیں، تو کبھی کبھار تو مجھے ان کے بھی چانس لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلاول صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں، اور بہت ہی مغرب میں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کافی مغرب ان کے کافی قریب ہے۔ تو کہنے کو کوئی ابھی تک نا کوئی کلیئر بات نہیں ہے ابھی تک۔ یہ جو ہے نا
آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈر ہے ہر چیز، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے جنرل کل ہے، یہ جو آسم منیر صاحب ہیں زیادہ چانس لوگ ان کے بتا رہے ہیں. تو دیکھیں اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت کیا فیصلہ تو کرتی ہے. ہم لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو آپ کی نظر میں، چونکہ آپ کا گہریہ تجزیہ ہے ان لوگوں کے حوالے سے، تو آپ کی نظر میں کون سا بندہ اگر جب آرمی چیف اگر بنتا ہے، کون سا شخص، کون سا جو نیا آرمی چیف ہوگا جو پاکستان کے لیے، خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے، افواج پاکستان کے لیے اور حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان تمام معاملات کے لیے پرفیکٹ ہے؟ آپ کی نظر میں کون سا بہترین شخص ہے؟ سارے جو جو بھی لیفٹیننٹ کے عہدے تک پہنچتا ہے نا، وہ بہت ہی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کی آرمی دنیا کی بہترین آرمیوں میں ان کا نام، ان کا اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں. اور یہ ان کی ایک اپنی لائن ہوتی ہے، اسی لائن پہ رہتے ہیں. کوئی بھی جنرل آ جائے، آسم منیر صاحب آ جائیں، اگر فیض صاحب آ جائیں، عامر صاحب آ جائیں، محمود صاحب آ جائیں، یا شمشاد صاحب تو کارڈ بھی بہت اچھا ہے، اور بہت ہی یعنی کہ سنجیدہ اور محنتی جنرل صاحب ہیں. تو یہ تو سارے میرے خیال میں سارے ہی جو یہ اس عہدے تک پہنچتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، سارے ہی پاکستان کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. لیکن ان کی یہ جو نا انہوں نے بہت دور اندیش ہوتے ہیں. یہ اپنے جو ان کو گائیڈ لائن پہلے سے ملی ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلا یہ ایک پورا پلان بنایا، یہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. صحیح ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کے آنے کے بعد سے پہلے اگر رحیل شریف صاحب کی بات کریں تو رحیل شریف صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ، خاص طور پر اگر ہم سعودیہ کی بات کریں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل کی. باجوہ صاحب آئے، باجوہ صاحب نے بہت سارے معاملات میں، اب کہہ لیں کہ ان کی خدمات ہیں، اگر ہم پورے پاکستان کی جتنی بھی کہہ لیں کہ جو ان کی ریجمنٹ ہیں ان پہ کام کر چکے ہیں، سرحدوں پہ کام کر چکے تھے، تو ان کا ایک وسیع و عریض تجربہ تھا. پھر وہ جیسے باجوہ صاحب آئے ہیں تو ایک تو ویسے ہی وہ جٹ برادری سے ان کا تعلق تھا. باجوہ تو ویسے ہی بہت سخت لوگ ہوتے ہیں، لڑاکے بھی ہوتے ہیں، تیز تراز بھی ہوتے ہیں، دماغی قوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ آئے ہیں ایکسٹینشن لے کر، سب کے اوپر حاوی رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے چھپے نہیں. تو یہ جو آرمی چیف کا جب انتخاب کریں گے، اگر کوئی ایسا بندہ اگر آگے آتا ہے کہ جو پھر جٹ برادری سے تعلق رکھتا ہوگا، تو کیا وہ بھی مستقبل میں جو بھی حکومت ہے کہ اس کو پھر باجوہ صاحب کی طرح تو نہیں چلانے کی کوشش کرے گا؟ بات پتہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو اب مستقبل ہے وہ بہت ہی، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے پریشان جو اتنا مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو 20 دفعہ اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو کیک ہے نا، وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے، اور کیک کو کھانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو جس نے بھی آنا ہے، جس نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے اب، تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ اب یعنی کہ پریشر ہونا ہے، اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو انکم ہے وہ بڑھ نہیں رہی. ہماری ایکسپورٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے سپٹمبر اکتوبر میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت کم، یعنی کہ کافی نیچے آ رہی ہیں، اور وہ دن بدن نیچے آ رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل جو حالات ہیں، بین الاقوامی حالات، وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہے. کرونا کے بعد پھر یہ جو یوکرائن کی اور روس کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، پٹرول کی جو توانائی کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو اس کا جو میرا خیال کوئی بھی آئے گا تو اس کے لیے اتنا یعنی کہ اچھا آسان نہیں ہوگا. ٹائم نہیں ہوگا. اچھا، آسان نہیں، نہیں آسان نہیں ہوگا. ہوگا. چلیں صحیح ہے، تھوڑی جی لوکل بات کر لیتے ہیں کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے، ہمارے پروگرام کا اینڈ ہونے والا ہے. اگر ہم مقامی سیاست کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی پرانے کہہ لیں کہ اہم رکن نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن ان کے آنے کے بعد جو ہمارے علاقے کی، ہمارے حلقے کی جو سیاست تھی، صحافت تھی، عوام کا رد عمل تھا، تقریباً تبدیل ہو چکا ہے، یکسر تبدیل ہو چکا ہے. جب یہ اب احتجاج کی بات ہوتی ہے تو پورے شہر کہہ لے کہ امڑ آتا ہے ان گلیوں میں جہاں پر یہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. کیا خاص بات ہے کہ طارق باجوہ صاحب کے آنے کے بعد جو سیاست ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ سرگرم ہو گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان کا بھی جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، سب کے سر میں وہ چڑھے ہوئے ہیں.
اور دوسری بات ہے کہ باجوہ صاحب بہت محنتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کا حلقہ باب بہت بڑا ہے اور وہ ہر ٹائم کمپین پہ ہی رہتے ہیں. وہ صرف 6 گھنٹے سوتے ہیں، باقی سارا ہر ٹائم وہ کمپین ہی کرتے رہتے ہیں. یہ جب دو جز مل جائیں آپس میں تو یہ ہر چیز بہا کے لے گئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ کہ 70% ان کے ووٹ ہیں ابھی اس ٹائم حلقے میں پی ٹی آئی کے، اور کچھ ان کے اپنا بہت ہی زیادہ تعلق واسطہ ہے. بہت بڑے ورکر ہیں یہ، ہر ٹائم یہ لوگوں کی غمی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. اور ان کا جو آپ کو پتا سیاست کا سٹائل ہے، ہر ٹائم یہ گرم رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں اور جی جی ورکروں کو بھی گرم رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے پتہ ہے دو ماحول، جب دو چیزیں اکٹھی ہو کے چلتی ہیں، ایک تو پی ٹی آئی کے پہ جی جی ابھی عروج ہے بہت زیادہ، اور دوسرا باجوہ صاحب کا اپنا بھی عروج ہے. یہ جی دونوں جی چیزیں مل گئی ہیں تو اس اس وجہ سے وجہ سے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس میں ویسے ہی گرم جوشی ہوتی ہے کیونکہ ینگ طبقہ ہے. جی جی اور اس سے پہلے کہ ہمارے حلقے میں جو پی ٹی آئی کے جو تھے لیڈر شیڈر، ایک تو لیڈر وہ آپ کو پتا ہے ورق صاحب ہے، وہ تو حلقہ ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ سانگلا علم میں ہمارے علاقے میں ان کا اتنا آتے ان نہیں کا جی سٹائل ہے جی باجوہ صاحب کی طرح نہیں تھا. جی جی اس کے بعد طارق سید گمن صاحب ہیں، آپ کو پتا ان کا سٹائل بھی جیسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ ڈبل ووٹ نہیں، جو ڈبل شاٹ ہو گئی ہے. جی جی باجوہ صاحب بھی کافی سرگرم رہتے ہیں پی ٹی آئی پہ اس وقت، ان کا عروج ہے. وہ بھی چلیں کافی عروج ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو ماضی کی ہم بات کر لیتے ہیں، جب مہنگائی کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان اور جرمنی کے پیٹرول کی قیمت اور دیگر اشیاء کے حوالے سے. تو مہنگائی کے حوالے سے کافی زیادہ پریشانی تھی. ریٹ تب ہمارے پاکستان میں ریٹ پیٹرول کے 130 تھا، جب آپ نے کہا تھا 170-80 روپے تک جائے گا. اس دن آپ نے کہا تھا کہ جو شخص بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لے گا وہ نیکسٹ ٹائم الیکشن ہارے گا. طارق بھائی صاحب جی نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لے لی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اور جو بندہ حکومت میں ہوتا ہے اس کا ٹیمپو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے پی ڈی ایم اب حکومت میں آئے، یہ تو اس وقت بالکل آپ ایسے کو ہی. پتا ہے جتنے بھی الیکشن ہو رہے تھے اس میں مسلم لیگ نواز گروپ یعنی کہ پی ڈی ایم جیت رہی تھی، جی جی اور تقریباً 90% انہوں نے سیٹیں عمران خان جو جتنے بھی ہوئے تھی جو انہوں نے جیتی تھی. جی ایک جی صحیح سیٹ تھی کرک کی شاید، وہ بھی انہوں نے دھاندلی کے ذریعے اپنے نام کرائی تھی پی ٹی آئی نے. صحیح. تو اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو عمران خان نے ایسا بیانیہ بنایا کہ چاہے وہ جھوٹا بھی ہو لیکن وہ چل گیا عوام میں. چل گیا. چلیں صحیح تو ہے، ٹھیک ہے. یہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت مولانا ختم ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ جو صاحب آپ نے وقت دیا. اب انشاءاللہ عزیز ہم روٹین وائز جو ہمارے پروگرامز ہیں انشاءاللہ عزیز وہ جاری رکھیں گے. آج جیسے ویڈنسڈے تھا تو پھر سیٹرڈے کو انشاءاللہ عزیز پھر ہم کلام ہوں گے، اور جو بھی تازہ حالات ہوں گے لانگ مارچ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے ہم پھر بات کریں گے. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گی کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازتے رہا کریں تاکہ ہم مزید اپنے پروگرام کو بہتر کریں، اور دعا کرتے رہا کریں کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو بھی لوگ آئیں، جو بھی حکومت کرنے کے لیے آئیں، وہ اچھے ہیں، ملک کے خیر خواہ ہوں، ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہنے والے ہوں. اگر ایسے لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ عزیز پاکستان ضرور ترقی کرے گا. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.